बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। एक खबर होगी इस्लामाबाद से, एक रावलपिंडी से। जो हुकूमत के लिए बुरी खबर है वो है, वकला जो है वो भरपूर तरीके से मैदान में आ चुके हैं और काजी फायज ईसा साहब को उन्होंने कहा है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि काजी फायज ईसा जैसा शख्स वो जुडिशरी में रहे और जुडिशियल सिस्टम में रहे। उन्होंने कहा कि 25 अक्टूबर के बाद अगर काजी फायज ईसा हमें किसी जुडिशल सिस्टम में नजर आए या किसी सीट पर नजर आए तो इनका अंजाम जो है वो बहुत, डोनट को भी वो कहते हैं भूल जाएंगे, जो डोनट हाउस पे हुआ उसको भी भूल जाएंगे। और काजी फायज ईसा का कोई किरदार नहीं, कोई शक्ल नहीं। इनको बाद अज रिटायरमेंट भी अगर किसी ने कहीं ये नजर आए या किसी ने गवर्नमेंट ने किसी कोई सीट देने की कोशिश की, कोई ओहदा देने की कोशिश की, तो फिर उसका नताइज जो है वो कहते हैं, वकला ने कहा, सीनियर मोस्ट वकला जो कि नामवर वकला, गैर सियासी वकला, प्रोफेशनल्स हैं, वो उन्होंने कहा कि काजी फायज ईसा ने अदालती निज़ाम को बर्बाद कर दिया है और ये इस वक्त जितने भी क्राइसिस हैं या ना नवाज शरीफ इसका जिम्मेदार है, न जरदारी जिम्मेदार है, ना जनरल आसिम मुनीर जिम्मेदार है। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ काजी फायज ईसा है, जिन्होंने नाइंसाफियां करके, गलत फैसले करके, अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करके ये सारा कुछ किया। लिहाजा इत्तलाआत ये हैं कि काजी साहब जो हैं उन्होंने टिकट भी कटवा लिया है और ये क्लेम किया है कामरान मुर्तजा साहब ने कि काजी फायज ईसा साहब का एक टिकट इस्तांबुल का है और एक टिकट है सऊदी अरब का। लिहाजा काजी साहब जो हैं वो रुखसती के लिए तैयार हैं। लेकिन जाने से पहले पहले एक और बात भी की गई है, डिमांड की गई है वकला की तरफ से और सिद्दीकी साहब ने की है और उन्होंने कहा है कि फिल फॉर, क्योंकि उन्होंने रिटायर होना है, हफ्ता रह गया, अब ये अदालती काम छोड़ दें, अब ये चैम्बर में बैठें, अपना वक्त पूरा करें और जाएं और अदालत की भी जान छोड़ें, सुप्रीम कोर्ट की भी जान छोड़ें और इस मुल्क की भी जान छोड़ें। यहां तक वकला ने कह दिया है और वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि ऐसी 26वीं आईनी तरमीम में अदलिया से मुतालिक कोई चीज हम कबूल नहीं करेंगे। तो ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है जनाब, ये मामलात हैं। और दूसरी जानिब शंघाई ताउन चल रहा है और शंघाई कॉन्फ्रेंस चल रही है और शंघाई कॉन्फ्रेंस का मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो एहतजाज अपना मुअख्खर कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद जो इस वक्त इस्लामाबाद रावलपिंडी की हालत जार है, वो वहाँ के शहरियों की जिंदगी जो है वो तकरीबन अजीरन हो चुकी है। मार्केट्स बंद हैं, कारोबार बंद हैं, सिक्योरिटी के नाम पे ये सब कुछ हो रहा है और ये सारी चीजें इस वक्त देखी जा रही हैं। तो बहरहाल देखते हैं जनाब इस सारे मामले में क्या हल होता है। बरकत दत्त ने एक जो मुलाकात की थी नवाज शरीफ साहब से, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि नवाज शरीफ साहब मोदी साहब के लिए बहुत परेशान हैं, मोदी साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, मोदी साहब को दोबारा बुलाना चाहते हैं और मोदी साहब के पास खुद जाना चाहते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो अनासिर, वो लोग जिन्होंने रऊफ हसन साहब का मोबाइल से डाटा निकाला था, चोरी किया था और उस डाटा को निकाल के हर रोज एक खबर जारी की जाती थी मीडिया को कि जनाब रऊफ हसन साहब के भारतीय जर्नलिस्टों के साथ राब्ते निकल आए, रऊफ हसन साहब के मगरबी मुल्कों के जर्नलिस्टों से राब्ते निकल आए, तो वो सारे के सारे अब किधर हैं? क्योंकि अब तो रोजे रोशन की तरह अयां सामने नजर आ रहा है कि कौन किसके साथ राब्ते में है और कौन किसको वीजा दे के बुलवाता है और कौन किसके वीजे की सिफारिश करता है। तो मियाँ साहब और मोदी साहब जो हैं वो आपस में गहरे यार हैं और मुबारक हो गवर्नमेंट को कि जनाब पूरे के पूरे इस वक्त हमारी डिफेक्टो और डिजोरे रूलर्स को कि बिल आखिर वो आज जयशंकर का दीदार कर लेंगे और कश्मीर के मामला वहीं का वहीं है, 5 अगस्त 2019 वहीं का वहीं है और कश्मीर का खसूसी दर्जा भी उन्होंने ख़त्म कर दिया है और भारत ने जम कर लिया है। इसके बावजूद जयशंकर सबको मुबारक हो। फिर एक और चीज जो है जो कि ये जयशंकर भारत के वजीर खारजा से, आपको पता है मोदी सरकार से इनकी बहुत अजीजदारी है और शादियों में आना जाना, ब्याह शादी और बगैर वीजे के बहुत प्यार मोहब्बत है। तो इनकी मजबूरी है कि इमरान खान साहब के साथ जाके जेल में इनके पांव पकड़े, इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के
پاؤں پکڑیں ادھر عمران خان صاحب کی فیملی کی منت سماجت کریں. اس کی وجہ ہے کہ سارے مہمان آ گئے ہیں لیکن ابھی ان کا جو مہمان خاص ہیں وہ نہیں آئے. وہ ہے جے شنکر, بھارت کے وزیر خارجہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج برکھا دت جو ہیں بھارت کی صحافی, وہ برکھا دت جو ہیں وہ آج جاتی عمرہ پہنچ چکی ہیں اور انہوں نے ملاقات بھی کر لی ہے نواز شریف صاحب سے اور مریم صاحبہ سے, اور ایک انٹرویو ٹائپ بھی کر لیا ہے اور پیغام رسانی بھی ہو گئی ہے. اور ایک ہمارے سینئر صحافی ہیں, آئی تھنک نصرت جاوید صاحب کو میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی 30-35 صحافیوں نے آنا تھا, انہوں نے اپلائی کیا تھا پاکستان آنے کے لیے, لیکن کچھ 14-15 صحافیوں کو اجازت دی گئی ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ نے ویزے دیے اور ان میں برکھا دت نہیں تھیں, تو برکھا دت کو جو ویزا ملا ہے بقول ان کے اور کہ وہ میاں صاحب کی مداخلت پہ ملا ہے, ان کی طرف سے گئی ہے جی ریکویسٹ نہیں بلکہ آرڈر کہ جناب ان کو ویزا دیں. اور وہ تو اس لیے ان کی مجبوری ہے کہ انہوں نے ہر صورت میں بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر کو آنا ہی آنا ہے, اور وہ ابھی تک آئے نہیں. انہوں نے آنا ہے, اس وقت ٹائم ہوا ہے جی 12 بج کے, ہاں جی آج انہوں نے پہنچنا ہے اور وہ اس وقت پہنچیں گے جب ان کو 101% یقین ہو جائے گا کہ جناب کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی, کوئی احتجاج نہیں ہو رہا, اور تب وہ پہنچیں گے. باقی سارے پہنچ گئے ہیں, جے شنکر نے آج پہنچنا ہے اور ان کو یہ مس نہیں کر سکتے کیونکہ نیا نہیں بلکہ پرانی یاری ہے اور نیا پیار ہے. اور اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی نظر نہیں آ رہا, اور 5 اگست آپ کو پتہ ہے, اور مقبوضہ کشمیر بھی جو ہے وہ آدھا کھا پی گئے ہیں, وہ سارے کا سارا ضم ہو گیا انڈیا میں. انہوں نے ضم کر لیا امینڈمنٹ 370, آرٹیکل 370 بھی ختم, 35A بھی ختم, وہ سارا ختم کر کے کشمیر کا خصوصی اسٹیٹس بھی ختم کر دیا اور ختم کر کے انہوں نے اپنا حصہ ملا دیا. تو یہ ہے عمران خان صاحب نے بالکل 100% انکار کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا تھا جب تک 5 اگست 2019 کا اقدام واپس نہیں ہوتا, کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس بحال نہیں کیا جاتا, اس وقت تک میں ان سے کوئی انگیجمنٹ نہیں ہوگی, نہ تجارت ہوگی نہ کچھ ہوگی. لیکن اب وہ ہو رہا ہے, تو لہٰذا ان کی مجبوری ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کو یہ چشم ما روشن دل ما شاد ریڈ کارپٹ پہ ان کا استقبال کرنے کے لیے بے چین ہے, اور اتنے زیادہ بے چین ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو باقی پرائیویٹلی پیغام رسانی ہو رہی ہے, اور نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ بہت میری تمنا ہے کہ ہم بہت جلد مودی صاحب سے ملیں اور ملاقات ہو. تو جناب یہ سارے کے سارے معاملات تھے, یہ ساری تیاریاں ہو چکی تھیں. اب لیکن پاکستان تحریک انصاف, میں آپ کو پورے افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کے ساتھ ساتھ تیاریاں کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی یہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد یہ ہوا کہ کیونکہ خبریں ذرا الٹ چلائی جاتی ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے رابطہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب سے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہا کہ جناب مولانا آپ مہربانی کریں, آج کل آپ کے بہت اچھے تعلقات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, تو آپ ان کو ریکویسٹ کریں اور یہ معاملہ جو ہے وہ مؤخر کروا دیں, اور ہم پہ بہت پریشر ہے, تو مہربانی کریں جی, تو اس کے لیے آپ کریں. تو انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا نقوی صاحب سے کہ انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہے کہ اگر آپ پھر سودا ہوگا جی گیو اینڈ ٹیک پہ ہوگا, یہ نہیں ہوگا کہ میں آپ کی بات کہہ دوں کہ ٹھیک ہے جی آپ ہماری بات مان لیں اور میں کہوں کہ جی آپ مؤخر کر دیں. تو پھر صورتحال یہ ہے کہ مؤخر تو تب ہوگا جب آپ بھی عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندی ختم کریں, ان کا مطالبہ جائز ہے, آپ ملاقات کا اہتمام کریں اور ملاقات کر کے تو بات آگے بڑھائیں. اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کی بات نہ مانیں اور میں آپ کی بات منوا لوں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی رابطہ کیا. پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے مولانا سے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے جی, ہمارا تو صرف ایک سمپل سا مطالبہ ہے اور ہمیں سخت تشویش ہے عمران خان صاحب کے بارے میں, اور وہ یہ ہے کہ پتہ نہیں وہ کس حال میں, اور ان کی کیونکہ تشویشناک اطلاعات آ رہی ہیں اور وہ قید تنہائی میں بھی ہیں, اور یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ہائی کورٹ بھی درخواست ہماری مسترد کر دے. ہائی کورٹ پہ بھی پریشر تھا کہ آپ نے نہیں الاؤ کرنا 17 تک کسی صورت میں, اور پھر ہمیں اگلا شبہ ہے کہ یہ 17 سے بھی آگے لے جانا چاہتے ہیں.
اور یہ آئینی ترامیم بھی پاس کروانا چاہتے ہیں تاکہ عمران خان صاحب سے کوئی رابطہ نہ ہو اور عمران خان صاحب کے علم میں کوئی بات نہ آئے. تو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے اسد کیسر صاحب نے مولانا سے یہ کہا کہ جناب ہم حاضر، لیکن یہ دو باتیں ہیں. پھر گنڈا پور نے بھی کہا کہ یہ دو باتیں ہیں، ہم احتجاج مؤخر کرتے ہیں، آپ ملاقات کا اہتمام کریں. اس کے بعد جو ہے وہ ہلچل ہوئی اور ہماری اطلاع کے مطابق عمران خان صاحب سے بھی رابطہ کیا گیا حکومتی شخصیات نے. اور یہ پیچھے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں اور منت سماجت چل رہی تھی، تو کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کی طرف سے اتنا احتجاج، کیونکہ یہ کوئی احتجاج اس طرح سے تو تھا نہیں کہ دھرنا دینا یا نہیں. پاکستان تحریک انصاف کی کارکنان کی، آئی ایس ایف کی، لائرز کی، یہ ساری کی ساری، اور ٹریڈ یونین جو ہیں ان کی ایک معقول تعداد وہ سینکڑوں میں نہیں بلکہ ہزاروں میں معقول تعداد راولپنڈی، اسلام آباد میں مختلف جو ہے پوزیشنوں پہ موجود تھی. اور وہ ان میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ آرام سے احتجاج ریکارڈ کروا سکتے تھے. لہذا پاکستان تحریک انصاف نے یہ آفر قبول نہیں کی سرکاری ڈاکٹرز والی. اور اس کے بعد لیکن آپ کو ٹی وی چینلز پہ جو خبریں چلوائی جاتی رہیں، اب ویسے تو کہتے ہیں کہ ویسے تو ہے کہ جی ٹی وی پہ کوئی چیز چلنی نہیں چاہیے، عمران خان صاحب سے متعلق کوئی خبر نہیں آنی چاہیے، کوئی ٹکر نہیں چلنا چاہیے. تو اب مسئلہ ہے کہ یہ خبر اب کیسے کنوے کریں، کیونکہ کارکنان لوگوں کو بھی کنفیوز کرنا ہے نا، وہ کیسے کنوے کریں. تو انہوں نے کہا جی اب ٹھیک ہے، ہماری مجبوری، آپ چلا دیں ملاقات کی، اور یہ عمران خان صاحب بانی چیئرمین کے نام سے پھر چلائیں، بانی پی ٹی آئی کے نام سے چلائیں، تو تصویر نہیں آنی چاہیے، خبر آپ دے سکتے ہیں. لہذا تمام ٹی وی چینلز نے پھر خبریں دینا شروع کر دی اور پھر رپورٹرز کے بیپرز ہونا شروع ہو گئے، اور وہ ہوئے. اور ایک اطلاع یہ بھی ایک اطلاع موجود ہے، عارف حمید بھٹی صاحب نے بھی اس خبر کو دیا ہے اپنے بلاگ میں ان کا باقاعدہ، کہ عمران خان صاحب سے کچھ شخصیات کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ بھی معاملات آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور عمران خان صاحب سے اہم شخصیات کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. عارف حمید بھٹی صاحب نے یہ خبر دی ہے. اور اس کے ساتھ جی مذاکرات کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا اہم شخصیات درمیان میں آئیں اور ان سے بھی کہا گیا، اور پولیس اور ایف سی اور رینجرز نے بھی کہہ دیا کہ جناب ہم نہیں کر سکتے. اور اسلام آباد پنڈی میں جیسا تیار تھے، اور نقوی صاحب کی جو دوڑیں لگی ہیں وہ ہمیں بہت اچھی طرح اندازہ ہے، کیونکہ 48 گھنٹے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ جناب علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ بہت ہی ہیں غدار ہیں، بغاوت ہے، مقدمے درج ہو رہے ہیں، قانون سازی کر رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو بہرحال جی اب جو چیز کنفرم ہوئی ہے، کل صبح ڈاکٹرز جائیں گے اور وہ عمران خان صاحب کا طبی معائنہ کریں گے، اور آ کر اگر انہوں نے اوکے کی رپورٹ دی تو یہ احتجاج مؤخر ہوگا، اور اگر انہوں نے اوکے کی رپورٹ نہ دی تو یہ احتجاج مؤخر نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، یہ مشروط طور پر ایک آج صبح 10 بجے تک کا یہ ایک ایگریمنٹ ہے. مضبوط یقین دہانیاں حکومت نے کروائی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف نے ان یقین دہانیوں پہ یقین کیا ہے، اور اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب سمیت کچھ اور اہم شخصیات کی یقین دہانیاں بھی شامل ہیں. تو یہ ہے، تو کل کو یہ ہوگا کہ اگر حکومت نے یہ کام نہ کیا تو حکومت جھوٹی ہوگی، اور نقوی صاحب جو ہے وہ جھوٹے تصور ہوں گے، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن کل بہت زیادہ بہتر ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.